अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम इख्तिसासी शोबे से और कोई हॉट इशू है उससे मुताल्लिक़ शोबे से हम मुंतखब करते हैं अपने मेहमान को, यहाँ मदऊ करते हैं, उनसे सवालात उनके सामने रखते हैं जो आप सोचते हैं और जिनके जवाबात आप हासिल करना चाहते हैं या आपको ना मिले होते हैं, उसके लिए जो है वो हम यहाँ प्रोग्राम में हमने अपने मेहमानों को बुलाते हैं। आज खुशकिस्मती से हमारे पास MKM के सीनियर रहनुमा हैं मोहम्मद रेहान हाशमी साहब, जो वो सन 2012 में से लेके सन 2016 तक वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं और मेंबर के साथ साथ और डिप्टी पार्लिमानी स्पीकर भी रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप जो DMC में भी आप एज ए सेंट्रल DMC सेंट्रल में भी आप रहे हैं, एक्स चेयरमैन रहे हैं वहाँ के, और रिसर्च ट्रेड इन्वेस्टमेंट से वाबस्ता रहे हैं शोबे से और उस पर काम करते रहे। हम आपसे भाई पहले तो शुक्रिया अदा करें कि आप तशरीफ़ लाए और MKM की एक्टिविटी जो है वो कुछ कम नज़र आ रही थी, अब थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इलेक्शन का सीज़न भी है, इसमें नज़र भी आना चाहिए, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं कि अवाम जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं वो तो आप वाकिफ़ हैं कि उन्हें किसी तौर चैन नहीं है। जहाँ देखो माफिया बैठी है, लूटा जा रहा है, कुछ भी नहीं है। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि ये देखें, आप सिंध की तर्जुमानी करते रहे हैं, आपकी जमात में जो है वो यहाँ की बल्दियात से लेकर आपके जो है मेयर तक में रहे हैं और फिर आप जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, आप नेशनल असेंबली भी रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के बावजूद भी आप ये क्या समझते हैं कि आप कई मसलहतों का शिकार हो गए हैं आपकी पार्टी, और वो जो है कुछ समझौता पर आ गई है, और अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर एक इतनी पावरफुल जो तब्दीलियाँ लेके आती थी अब तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने जो बात की है कि मसलहतों का शिकार MKM, मसलहतों का शिकार यकीनन हम मुख्तलिफ औक़ात में होते रहे हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पर लोगों के जो लार्जर इंटरेस्ट था उसके हवाले से था। मिसाल के तौर पर जब हम अपने लीगल दफातर खोलने की बात करेंगे, जब हम अपने मिसिंग पर्सनस को बाजियाब करने की बात कर रहे थे, उसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात होंगे कि जिस अताब को हम सहते रहे। और गुज़िश्ता कई दिहाइयों से MKM गालिबन वो वाहिद पार्टी है जो कि जबर और सितम का शिकार रही, जिसके जो तवातुर के साथ गिले शिकवे करती हुई नजर आई, जबकि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद थी। और हम यही कहते थे और कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों को इक्वल प्लेइंग ग्राउंड मिलना चाहिए। और MKM का भी ये अपने लिए भी डिमांड थी और अभी भी है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी कोई नारवा सलूक ना हो, किसी का मिसिंग ना हो, या किसी के साथ एक मुतासिबाना तर्ज अमल होता हुआ नजर ना आए। अच्छा, हमारा मौक़िफ़ क्या था और क्या है? जो हम तवातुर से बात करते थे कि जनाब कराची या अर्बन सिंध में जो डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ नजर आया, और ये डिस्क्रिमिनेशन अभी से नहीं है, जब यहाँ पर कराची हैदराबाद सक्खर की बात बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अच्छा, उस डिस्क्रिमिनेशन के काफी तवील अरसे के बाद MKM को लोगों ने मैंडेट दिया ना। उससे पहले तो क्या यहाँ पर कस्बा अलीगढ़ का सानिया नहीं हुआ, बेवा क्वार्टर पे हमले नहीं हुए, क्या फातिमा जिन्ना के साथ जो सलूक किया गया वो नहीं देखा लोगों ने, या यहाँ पर यक जुम्बिश कलम कराची से ताल्लुक रखने वाले माजी तो बड़ा गंभीर था, बड़े उस पर मुजालिम भी हुए हैं, आपको पीछे धकेला भी गया, बकौल आपकी सारी आपने जद्दोजहद भी की है। आज आपको इतनी जो आपको नज़र आना चाहिए, आपकी पार्टी को नज़र आना चाहिए, जो एक मजबूत आवाज़ है उसकी नज़र आनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। इसलिए सवाल असल में उसकी वजह एक और है ना कि लोग MKM के उस अंदाज को याद करते हैं जो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले हुआ करता था। वो उसमें कुछ हमारी रिजिड पॉलिसीज भी थी जो कि यकीनी तौर पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज भी MKM पॉलिटिकली मुतहर्रिक है। उसकी मिसाल ले देता हूं ना, बहुत सारी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए सड़कों पे आकर ढोल बजाती रही
لیکن پریکٹیکلی انہوں نے نہیں کیا مردم شماری کے حوالے سے. کراچی کی ایک آبادی, ایک بڑی تعداد میں آبادی, 75 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی کو کھا گئے. اچھا آپ نے کیا کر لیا؟ ایم کیو ایم نے کیا کر لیا؟ ایم کیو ایم نے تو کیا, وہ کیا کیا؟ ایم کیو ایم نے دوبارہ ری سینسس کروایا, ایم کیو ایم کے کہنے پہ ری سینسس ہوا, ایم کیو ایم کورٹ میں گئی, ایم کیو ایم سینسس کمیشن سے ملی, ایم کیو ایم نے ثبوت اور شواہد فراہم کیے, ایم کیو ایم نے نادرا سے ڈیٹا لایا, ایم کیو ایم نے کے الیکٹرک کا ڈیٹا لایا, اور اس کے بعد جا کر یہ سینسس میں 75 لاکھ کی آبادی کا اضافہ ہوا. وہ ڈھول بجانے والے کدھر گئے؟ ڈھول بجانا کام ہے آپ کا؟ ڈھول بجانا کام نہیں ہے بھائی. 75 لاکھ آپ نے اضافہ بھی کرا دیا, لیکن جب آپ سیٹوں کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر جو سرجری کی جا رہی ہے, جو انجینئرنگ کی جا رہی ہے, وہ تو حیرت انگیز طور پر مایوس کن ہے کہ آپ یہاں تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اگر آپ کو آپ کے جو شہری علاقے ہیں اس کے اندر سیٹیں کم ہوتی ہیں تو یہ تو کوئی حاصل نہیں ہوا. آپ کا ساری جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو جو پرانی سیٹیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی وہ بھی آپ کو نہیں مل رہی ہیں. دیکھیں, مردم شماری کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ افراد کو گن لیں. ایم کیو ایم کی سب سے بڑی اچیومنٹ گزشتہ 6-8 ماہ کے اندر یہ رہی, اور یہ یاد دلاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا علاقہ ہوا تھا اس سے پچھلے ٹینیور میں, اس کی بنیادی نکات میں یہ تھا کہ آپ مردم شماری بھی کروائیں گے, ری سینسس کروائیں گے, جبکہ ری سینسس کے اوپر بہت بڑا آبجیکشن تھا. اس بنیاد کے اوپر وہ ایک بنیادی نقطے ملا. دوسرا, جب ہمارا پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا اس میں بھی ہم نے یہی بات رکھی, اور اس کے بعد جب مردم شماری ہوئی جس میں کھا گئے وہ, تو اس کے بعد پھر ایم کیو ایم نے جدوجہد کی اور وہ تمام ثبوت اور شواہد لے کر متعلقہ حکام سے ملی. آپ اس بات پر مطمئن ہیں کہ جو جدوجہد کی اس کے نتیجے میں آپ اربن ایریے میں جو ہے آپ ان کے شہریوں کو حقوق دلا سکیں گے؟ بلدیاتی سیٹ میں تو آپ نہیں آ رہے. کیا 75 لاکھ نفوس کو مردم شماری میں ڈکلیئر کر دینا کوئی معمولی بات ہے؟ 75 لاکھ سے شہر بن جاتا ہے. ایک بات. دوسری چیز بتا دوں آپ کو, 75 لاکھ افراد کو شامل کر دیا ہم نے مردم شماری کے اندر. حالانکہ ہماری ریزرویشن ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کم سے کم 1 کروڑ ہونے چاہیے مزید اس میں. یہی تو کراچی کی آبادی ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں, زیرو پہ رہتا اور وہ ڈھول بجانے والے اچھے ہیں یا کام کرنے والا اچھا ہے. ڈھول بجاتا رہے گا سڑک پر مداریوں کی طرح لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. کراچی کے لوگ مداری بہکاوے میں اب نہیں آئیں گے. وہ مداری, جو بھی مداری کراچی کے اندر اپنی سیاسی دکانداری چمکانا چاہتے ہیں چمکائے, لیکن کراچی کے لوگوں کو چاہیے ڈیلیوری. کراچی کے لوگوں کو 75 لاکھ لوگوں کو بازیاب کرانے میں کس نے کردار ادا کیا؟ ایم کیو ایم نے. اب ہماری ریزرویشن ضرور ہے کہ 1 کروڑ کے قریب ہونی چاہیے. اب ایم کیو ایم کے کیا اسٹانس ہے کہ ڈی لمیٹیشن ہو, میپنگ ہو, یعنی کہ یہ نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اس میں ڈی لمیٹیشن نہیں ہوگی تو بیکار ہے پھر. اور ہمارے اسٹانس بلدیاتی الیکشن میں آپ کھڑے نہیں ہوئے. ایک بات یہ, آپ میدان سے ہی آؤٹ ہو گئے. جو جدوجہد کرنی ہوتی ہے وہاں جو ہے آپ کا پاور, اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو ہے پیپلز پارٹی آج اسٹرانگ پارٹی ہے اور اس کا میئر بھی آ گیا, جس سے آپ بتاتے ہیں کہ ان کی کارکردگی زیرو ہے. 15 سال میں انہوں نے بربادی کے علاوہ کچھ نہیں بقول آپ کے, اور آپ میدان چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیں, اقتدار میں آنا جو ہے نا صرف یہ جدوجہد نہیں ہے. اقتدار میں تو کوئی تماشبین بھی آ سکتا ہے, کوئی مداری بھی آ سکتا ہے. بات جدوجہد تو یہ ہے کہ جب ہم نے بات کی تھی کہ ڈی لمیٹیشن اور یوسیز کو جس طرح کاٹا جا رہا تھا, جس بے دردی سے کراچی کی آبادی کو تقسیم کیا گیا تھا, اور وہی بات جو ایم کیو ایم دہائیوں سے کہہ رہی ہے, دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام کہہ رہی تھی کہ جناب مناسب طرز عمل کے اوپر نہیں ہوا ہے. ہم کورٹ میں بھی گئے, ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے. اس کے بعد جب ہو گیا تو کیا سیاسی جدوجہد یہی ہے کہ اقتدار میں آئے؟ سیاسی جدوجہد تو یہ ہے کہ آپ اقتدار کو لات مار دیں. ہم نے ٹھکرایا اس بات پہ, اور کیا ہو رہا ہے؟ جن لوگوں نے جن سیاسی پارٹی کے ساتھ وزارتیں لیتے رہے تو طالبان کے ساتھ لیتے ہم. بھائی آپ اس ملک میں تو ایسی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ دہشت گردوں کے ساتھ نیکسس بناتی رہی ہیں. ہم نے تو نہیں بنایا دہشت گردوں کے ساتھ نیکسس. ایسی پولیٹیکل پارٹیز بھی موجود ہیں جو پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہونے کے باوجود بھی نان اسٹیٹ انٹیٹیز کو اپنا بھائی گردانتے ہوئے ان کے ساتھ نیکسس بناتی رہی ہیں. کے پی کے میں کیا ہوا؟ یہی جماعت اسلامی تھی ہمارے دوست, تو انہوں نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا؟ اگر فرض کریں آزادی اکثریت آپ مسٹر ایکس کو کر دیتے تو بھائی ہم ایکس کے ساتھ بات کریں گے نا. یہ جمہوری معاشرہ ہے, یہاں پر کیا ہم چیکو سلواکیا کے کسی پارٹی کے ساتھ کریں؟ بھائی جو جیت کر آئے گا, ایک پارٹی جیت کر آئے گی اسی کے ساتھ معاہدہ کریں گے نا. یا چیکو سلواکیا یا افغانستان کی کسی جیت کے آئے, آپ کی کمزوری کی وجہ سے یہ ساری صورتحال نظر آ رہی ہے نا, کہ اگر آپ اتنی پرفارم کر رہے ہوتے تو وہ اتنی سویپنگ حالت میں ہوتی. اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا, بلدیاتی الیکشن کا. اب آرٹیکل 148 کا اطلاق نہیں ہے,
اس قانون کے اوپر اطلاق نہیں ہے, ڈیولیوشن آف پاور نہیں ہے, ڈیولیوشن آف اتھارٹی نہیں ہے. ایس بی سی اے, کے ڈی اے, ایل ڈی اے, سالڈ ویسٹ, یہ تمام ادارے جو کہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, ہم ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, ہم آنریبل کورٹس کے دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں. 2012 میں پہلا مقدمہ ہم نے درج کیا تھا. تو کیا ہمارے پاس کسی بھی سیاسی جو پولیٹیکل فورس ہوتی ہے اس کے پاس کیا رستہ ہوتا ہے؟ آپ لیجسلیشن کریں, یعنی کہ ہاؤس میں آپ لیجسلیشن کریں. دوسرا رستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں. تیسرا رستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لیٹیگیشن میں جائیں. اور چوتھا رستہ کیا ہوتا ہے؟ سڑک پر آئیں. یہ چاروں رستے ہم اختیار کر چکے ہیں, پڑھ بھی چکے ہیں, ایف آئی آر بھی کٹوا چکے ہیں, کورٹ میں بھی جا چکے ہیں. تو ہم جو بیسٹ پاسبل کر سکتے ہیں. آپ یہ بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہم کوئی باہر کی قوتوں سے آپ رکھتے ہیں اپنے تعلقات بناتے, سیاسی مراسم جسے کہتے ہیں, روابط کہتے ہیں. تو آپ کے ان کے مقابلے میں دوسری سیاسی پاورز تھی جس کے اندر ہماری جماعت اسلامی کو آپ یہ دیکھ لیں, اور اس میں کچھ نہ کچھ کیا. دوسری جماعت کیا کیا؟ مطلب بھائی اس نے ڈھول بجانے کے علاوہ کیا کیا؟ ڈھول بجانے کے علاوہ ڈھول بجانا نہیں ہے. میں نے تو آپ کو یہ کہا, صرف سمپل ایک بات بتائی, کراچی کی آبادی کو بازیاب کروانے میں ایم کیو ایم کا کردار ہے. جو ڈھول بجا رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ ایم کیو ایم لے کر گئی کورٹ میں, ایم کیو ایم لے کر گئی نادرا میں, ایم کیو ایم لے کر گئی نادرا میں. ڈھول بجانے کے ناکام نہیں ہمارا پریکٹیکل کام ہے. ہم پریکٹیکل کام کریں گے. ڈھول بجانے والے علیحدہ ہیں, وہ ڈھول بجائیں, مداری بنے, تماشبین کو اکٹھا کریں. وہ سیاسی قوتیں نہیں ہے جو اس طرح کی ڈھول بجانے والی قوتیں ہیں, سیاسی قوت بننے کی کوشش کرتے ہیں. کراچی سے الیکشن لڑنے والی وہ پارٹیز ہیں جن کا آپ نے پورے پاکستان میں نام نہیں سنا ہوگا, لیکن چونکہ کراچی سے پذیرائی ملتی ہے, کراچی میں ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں, ہر لسان کی زبان قوم کے لوگ ہیں, تو کراچی میں ان پارٹی کا بھی نام پاکستان میں نہیں سنا. ریحان ہاشمی بھائی, ایک بات آپ بتا دیں کہ اگر بلدیات میں دوسرے نمبر پر اب وہ جماعت اسلامی ہے, پہلے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس تو یہ سیٹیں ہے ہی نہیں. ہم کیا آپ تب سے 15 سال سے آپ کے توقعات تھے, کیا بلدیات میں آپ کے پہلے بھی میئر 15 سال سے, اور 15 سال نہیں, ہم تو تواتر سے کہہ رہے ہیں. اگر آپ ریکارڈ پہ جائیں نا, تو ایم کیو ایم وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو آرٹیکل 140A کی بات کرتی تھی. ایم کیو ایم وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ ڈیولیوشن آف پاور کی بات کرتی تھی, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو بلدیات کے حوالے سے تمام چیزیں. یہ راگنی اب کون بجاتا ہے؟ جماعت اسلامی اور دیگر پولیٹیکل پارٹی. یہ راگنی ہماری جو سنی سنائی بجا رہے ہیں. اچھی بات ہے, کم از کم آئے تو صحیح اس پوائنٹ پہ کہ اس راگ کے اوپر اپنی سر اور تال دے رہے ہیں وہ. لیکن بھائی زمینی حقیقت یہ ہے کہ جس میں آپ کچھ کرتے رہے ہیں, کر سکتے تھے, یہاں کے نمائندے بہت مضبوط اسٹرانگسٹ پوزیشن میں تھے. آج آپ نے میدان چھوڑ کے, آج جن کو آپ راگنی والے کہہ رہے ہیں وہ آگے آئے ہوئے ہیں. سنیں گے آپ راگ, بے اختیاری کا راگ 4 سال سنیں گے. ابھی تو راگنی انہوں نے صرف سر ماری ہے نا, ابھی تو آپ سنیں گے, کیونکہ جس بے اختیاری کے دور میں جن جماعتوں نے جو کم از کم اس اسٹانس کے اوپر متفق تھی کہ آرٹیکل 140A کا اطلاق ہونا چاہیے, جنہوں نے اس کے باوجود بھی, لیجسلیشن کے باوجود بھی, پالیسی میکنگ کے علاوہ جا کر الیکشن میں کنٹیسٹ کیا, اب 4 سال کراچی والے وہی بے اختیاری کا رونا سنیں گے. جبکہ پیپلز پارٹی کا اگر میئر ہے تو آج اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے, سالڈ ویسٹ ہے, ماسٹر پلان ہے, بلڈنگ کنٹرول ہے, تمام چیزیں موجود ہیں نا. کراچی کو بدل دیں, دکانداری ختم کر دیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی, آپ ڈیلیور کر دیں نا. ہم تو پیپلز پارٹی کو بھی کہہ رہے ہیں, آپ بہت خیر خواہ ہیں, کراچی کے لیے کچھ بہتر کر دیں. کراچی کی پروونشل فائنانس کمیشن جو 8-10 سالوں سے روکا ہوا ہے آپ نے, وہ آپ دے دیں کراچی کو, کراچی کے ڈسٹرکٹس کو دے دیں, کراچی میں ڈیولپ کر دیں. کلک 15 سال سے روکا رہا تو آپ کی ایگزسٹنس اس پیریڈ میں موجود ہے, اور آپ جو ہے پروونشل فائنانس کمیشن نہیں لے سکے, جبکہ نیشنل فائنانس کمیشن ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور صوبوں کو ملتا ہے. آپ جو ہے نچلی سطح پر یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ڈیولیوشن پاور کی آپ بڑی جان سے مار کے بات کر رہے ہیں, ڈیولیوشن تو آپ کو ہو نہیں سکا 15 دن میں, تو آپ 15 سال میں تو آپ موجود رہے. پھر آپ کس بات کی؟ پاکستان کی تاریخ کے 15 سالوں میں 75 سالوں میں سے 15 سال نکال دیں, باقی کون چیمپئن تھے؟ کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ دوسری چیز یہ, کیا ہم صوبائی اسمبلی میں ایم کیو ایم کی میجورٹی تھی؟ ایم کیو ایم کی میجورٹی تھی نہیں, پی ٹی آئی کی میجورٹی تھی. پی ٹی آئی نے کیا کیا بھائی؟ اصولی طور پر آپ نے اسٹیک ہولڈر ہی نہیں, اصولی طور پر تو ہم اسٹیک ہولڈر ہی نہیں, آپ اس کے اصولی طور پر ہم اسٹیک ہولڈر نہیں تھے. جو اسٹیک ہولڈر تھے, کتنے ایم پی ایم این ایس کو
گزشتہ 2018 کے الیکشن میں کنٹیسٹ کر کے آنے والے لوگوں کو, لائے جانے والے لوگوں کو کتنے ایم پی ایم این ایس کو لوگوں نے اپنے سڑکوں پہ دیکھا, کتنے لوگوں نے ڈیلیور کیا, کتنے لوگ سڑک پہ موجود تھے, کتنے لوگوں کو اپنے ویزیبل ان کی پریزنس دیکھی. تو بھائی اصولی طور پر تو اسٹیک ہولڈر تو وہی لوگ تھے. تو ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا. ایک تو ٹھیکہ آپ ٹھیکہ نہیں لیا. سیاست کیا ہے, کس بات کا ٹھیکہ نہیں لیا. سیاست کی جو یہ سوال آپ ٹھیکیداروں سے پوچھتے ہیں, اچھی بات تھی. جو میجورٹی سیٹ تھی, جب وہ بیٹھے تو ان سے سوال کیے جاتے ہیں. آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے نا, کیونکہ میرے پاس تو میجورٹی تھی نہیں. یہ بات آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں, اچھا لگے گا. یہ بات آج آپ حافظ نعیم صاحب سے پوچھیں کہ جناب بے اختیاری کے اندر بھی رہتے ہوئے آپ نے کیوں الیکشن لڑ رہے, آپ اب کیوں ہو رہے, کیوں ہو رہے ہیں آپ نہ روئے نا. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ اتحاد تھا. رزلٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ ری سینسس ہم نے کروائے. ہم نے ری سینسس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے تھے کراچی کے لیے فنڈ ایلوکیشن کروانے کی, وہ کروایا. اور بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی, ایلوکیشن ہو گیا, مل گیا, ریفلیکٹ ہوا ہے نا. تقریباً 3 سال پہلے کراچی میں تقریباً 2-2.5 ارب روپے, حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہی نہیں تھا, یہ تو لوکل گورنمنٹ کا یا پھر آپ کی پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا, لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے فنڈ ایلوکیشن کروائے ہیں. ریحان صاحب, ہم یہاں چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد ریحان ہاشمی صاحب موجود ہیں اور سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان کے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ ممبر قومی اسمبلی بھی رہے اور ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر بھی رہے ہیں قومی اسمبلی میں, اور ابھی بھی جو ہے وہ ایکٹیوسٹ ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر نظر آتے ہیں. اب ہمارا سوال یہ ہوگا, آج کی جو صورتحال ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. جو ہمارا ملک جس دگرگوں حالت میں ہے, اس میں آپ شاید مطلب آپ سیاسی اسٹیک ہولڈر ہیں. آپ کی پارٹی جو ہے کافی جو ہے متحرک رہی ہے اور اس کا اثر و نفوذ رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بحران سے جو ابھی ہماری قوم فیس کر رہی ہے, اس سے ہم نکل بھی سکیں گے, یا مزید کچھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قوم کو کوئی ان کی رہنمائی بھی تو چاہیے تھی اپنے لیڈروں سے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہر سال ایم کیو ایم پاکستان جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو شیڈو بجٹ پریزنٹ کرتی ہے, اور اس بار بھی شیڈو بجٹ ہم نے پریزنٹ کیا, اور اس میں جو ہمارے نکات ہوتے ہیں, جو ہمارا مینیفیسٹو ہے, اس میں بھی بہت ہی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے وہ پالیسیز کہ جس کے اطلاق سے پاکستان کو ہم بہتر پاکستان اور قائد کے پاکستان بنا سکتے ہیں. آپ کو کرنا کیا ہے, اور اگر آپ کے ناظرین بھی یہ سمجھتے ہوں گے, کیونکہ پاکستان کا سولوشن یہ ہے کہ آپ ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف جائیں, آپ ڈیولوشن آف ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب ہے مزید صوبے ہونے چاہیے, ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن سکتے ہیں آپ. اچھا, آپ لسانی بنیاد پہ نہ کریں, ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ کریں. دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے, اچھا اس کا موازنہ آپ دنیا کے ان ترقی یافتہ ممالک سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو کہ ہمارے بعد آزاد ہوئے, اور ہمارے بعد آزاد ہونے کے بعد جس فارمولے کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور اس کے بعد کامیابی سے ہمکنار ہوئے. آپ ایس ایم ای سیکٹر کو فروغ دے سکتے ہیں, اکنامک پروسیسنگ زونز کو آپ فوکس کر سکتے تھے, آپ ٹیکس نیٹ بڑھا سکتے تھے. آج آپ کی جو تنخواہ ہے نا, جس میں جتنا ٹیکس آپ دے رہے ہیں, ایک وڈیرا جاگیردار اتنا ٹیکس نہیں دیتا, لیکن کماتا آپ سے 15-20 گنا زیادہ ہے. یہ ڈسکریمنیشن ختم ہونی چاہیے. ٹیکس نیٹ کی بات کرتے تھے ہم, آج بھی کر رہے ہیں کہ ایکسپینشن کریں ٹیکس نیٹ کے اوپر, ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں ایگریکلچرل سیکٹر کے ان لوگوں کو, چھوٹے اور درمیانے زمینداری کی بات نہیں کر رہے ہم بڑے زمینداروں کی بات کر رہے ہیں جن کی کروڑوں اور اربوں روپے کی ماہانہ آمدنی ہے. ان کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ کیونکہ وہ بہت بڑا اثر ہے. پھر دوسری چیز ہم نے ایک اور چیز پرپوزل دیتے ہیں, ایگریکلچرل ریفارمیشن اینڈ لینڈ ریفارمیشن, یہ دونوں چیزیں نہیں کی گئی. پھر ہماری سسٹینیبل پالیسیز نہیں ہے. ڈاکٹر محبوب جن کی پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کوریا نے کی, 5 سالہ منصوبہ 10 سالہ منصوبہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ڈاکٹر محبوب کی اور ان جیسے لوگوں کی ہم نے قدر نہیں کی, وہ باہر چلے گئے. لینڈ ریفارم تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کرنے کی کوشش کی, وہ ناکام رہے. ایک وجہ یہاں جو معمول حق کے آپ مثال دے رہے ہیں, ان کے بھی دماغ میں کچھ تھا, امپلیمنٹ ہو سکتا تھا, وہ بھی رہا. تو یہ جتنی ناکامیاں ہیں اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں, اس کا آپ نے جائزہ بھی لیا ہوگا, آپ اس کا حل بھی ڈھونڈتے ہوں گے, یا آپ خاموشی جب بھی دیکھتے ہیں کہ آپ موقع لگا
تو آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائیں اگر تو یہ شکایت رہتی ہے. اس کا یہ حل بتائیں کہ لینڈ اب یہ جتنی بھی آپ مطالبے کر رہے ہیں نا کہ یہ لینڈ ریفارم ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ چاہیے 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 چاہیے, اور سب حکومتوں میں رہیں 30 سال سے آپ بھی کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں نا, آپ کا بھی اثر و نفوذ رہا ہے نا, آپ بھی تبدیلی لانے کا محرک بن سکتے تھے نا. تو ابھی جو بھی آتا ہے نا یہاں لیڈر آتا ہے وہ آگے کی بات کرتا ہے, وہ جو ہے وہ خواب و خیال کی باتیں کرتا ہے اور کوئی پلان نہیں دیتا. آپ کا کیا پلان ہے, کس طرح تبدیلی ہوں گی, اس طرح تو ہم بات کریں گے نا. مینیفیسٹو جو بتایا ہے جی, لکھت میں پلان ہے نا. آپ خود بتا رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی لینڈ ریفارمیشن کی کوشش کی, جو کہ پرائم منسٹر تھا, بہت مضبوط آدمی, طاقتور ترین آدمی. جب وہ نہیں کر سکا تو ایم کیو ایم تو ایک چھوٹے سے حصے کا حصے دار تھی نا اقتدار میں. اگر رہی آپ یہ کمزوری کی وجہ سے. کمزوری نہیں, ہم کیوں پٹے؟ کیا ہم دہشت گرد تھے؟ کیا کراچی میں رہنے والے اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ایم کیو ایم کے پائنیئرز تھے, کیا وہ دہشت گرد تھے؟ وہ دہشت گرد نہیں تھے. ان کو دہشت گرد گردانا گیا, ٹرم دی گئی, ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, پابند سراسر اسی لیے کیا گیا کیونکہ ہم بہت ہی شد و مت کے ساتھ ان تمام نکات کی بات کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے تو یہ تمام چیزوں کے اوپر امپلیمنٹیشن چاہیے. امپلیمنٹیشن کا پورا پروسیجر ہم نے بنا کے دیا ہوا ہے, ہر سال دیتے ہیں, بجٹ میں بھی دیتے ہیں, ہمارے مینیفیسٹو میں بھی موجود ہے کہ کون سا طریقہ کار ہوگا. لیکن اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اقتدار میں موجود جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے کون ہے؟ کون ہے پاکستان کے اقتدار میں؟ کون موجود ہے جو پاکستان کے اقتدار کو ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے, ہم کو بھی پتا ہے. جو لوگ موجود ہیں ان کے انٹرسٹ کے اوپر قدغن ہے یہ تمام چیزیں. وہ ٹیکس نہیں دیتے, اربوں روپے خربوں روپے ماہانہ ان کی آمدنی ہے, ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے موجود. ان کو لینڈ ریفارمیشن سوٹ نہیں کرتا, ان کو ایگریکلچر ریفارمیشن سوٹ نہیں کرتا, ان کو ٹیکس نیٹ ایکسپینشن سوٹ نہیں کرتا, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. آپ اگر ہاری ہم تو مافیا بن چکے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ مافیا ہے, پانی کا مافیا کراچی میں 2 لاکھ ٹن میٹرک ٹن جو ہے گندم چوری ہو گیا. پچھلے 4 دن چوری ہوا تھا, آج تازہ ترین خبر ہے. اتنی آسانی سے چوری اور کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. یہ کوئی سگریٹ کا پاکٹ ہے یا کسی چرا کے لے گئے اور کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا. کتنی بڑا سانحہ ہے, کتنے بڑے المیے, کتنے بڑے جو ہے یہ مافیاز کام کر رہے ہیں, اور کوئی تو ہو اس کو جو للکار سکے. دیکھیں اگر آپ, حالانکہ میں پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک تھاٹس رکھنے کے باوجود بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ کوئی روتھلیس اور ایک آٹوکریٹک گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو شاید ڈکٹیٹر ہی کیوں نہ ہو, جز وقتی طور پر. یس, دیٹ مائٹ بی دا سولوشن, جو کہ جز وقتی طور پر چیزوں کو درست کرے. مشرف صاحب تو آپ کو سوٹ کرتے تھے, انہوں نے تو کراچی مجھے سوٹ کرتے, پاکستان کو سوٹ کرتے تھے. ہاں مطلب پاکستان کے لیے وہ بہتر آدمی تھا. سب سے زیادہ آپ کے دور میں 108 ارب روپے انہوں نے رکھے. ایسی جمہوریت کا کیا کریں گے جب ملک کا استحکام ہی خطرے میں پڑ جائے؟ ایسی جب جمہوریت چاہیے یا ملک چاہیے, آپ کو طے کرنا ہوگا نا. اگر آپ کو ریاست چاہیے, ملک چاہیے, تو جمہوریت کے داغ اڑاپنے والوں کو بولے کہ بھائی اس ڈگر پہ تو چلنا شروع کرے کہ جو جمہوریت کے انداز میں پاکستان کو ترقی دے. آج آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جو سیاسی دماغ رکھتے ہیں, جو سیاسی قوتیں ہیں, اب وہ بھی یہ سمجھنے لگی ہیں کہ جمہوری قوتیں اتنی فعال کردار ادا نہیں کر سکتے. اب اس کو دوسری قوتوں کو جن کو کنٹرول حاصل رہا ہے بقول آپ کے, ان کو جو ہے ان کا بھی موقع ہے, تو ہمیں برداشت ہے کیونکہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں. دیکھیں اگر تو ہم ایوالو کر چکے ہوتے اور ہم اب اتنے باشعور اگر ہوتے تب تو چلے صحیح تھا کہ جمہوری قوت ہی چیزوں کو بہتر کریں. لیکن 30 سال تک مارشل آیا, کیا بہتری آ گئی کیا؟ دیکھیں مارشل لا پہ تو نقطۂ نظر ہونا چاہیے نا, ایک آبجیکٹو اورینٹڈ چیز ہونی چاہیے. اگر مجھے نہیں معلوم کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کہلائے گی یا آٹوکریٹک گورنمنٹ کہلائے گی یا مکسڈ کوئی اکانومی ٹائپ کی چیز کہلائے گی, لیکن کم از کم کوئی نہ کوئی سولوشن اب ان لوگوں کو چاہیے کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار بھی ہے اور اختیار بھی ہے کہ مل بیٹھ کر سولوشن نکالیں کہ بھائی کنٹرول ڈیموکریسی چاہیے کہ چہرے تو سیاسی ہوں, لیکن جو ہے میں یہ لفظ نہیں کہہ سکتا, سیاسی چہرے نہ ہوں, آپ کے ٹیکنوکریٹس ہوں, آپ کے بہتر لوگ ہوں جو کہ پاکستان کو معاشی بحران سے بھی نکال دیں اور پاکستان کو صحیح سمت کی طرف لگا دیں. کیونکہ دیکھیں
جب آپ کسی گروپ کی مافیا کے انٹرسٹ کے خلاف بات کر رہے ہوں گے, اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہوں گے, تو ریئیکشنز تو آئیں گے, اور بڑا روتھلیس قسم کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا آپ ایکشن لینے والی جو لائن ہے, پولیٹیکل لائن جسے کہتے ہیں, جس کو آپ میری ذاتی رہتی ہے, اس کو میری پارٹی کی لائن سے نہیں کیجیے گا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں بہت واضح طور پر کہ پاکستان کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے ریجڈ ایکشن لینا ضروری ہے, اور اس ریجڈ ایکشن میں آپ کو طے کرنا ہوگا کہ آپ کو جمہوریت لے کر چلنی ہے بھائی, ریاست یا پاکستان بچانا ہے آپ کو. بھائی دیکھیں, آپ کے پاس اتنے انرجائزڈ ہیں آپ, اور آپ اتنی چیزیں بول پا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں, تو اپنی پارٹی میں بھی یہ سوچ آپ کہیں نہ کہیں تو آواز بلند ہو رہی ہوں گی یا ہو سکتی ہیں. دیکھیں, ایم کیو ایم کا بہت ہی واضح موقف ہمیشہ سے رہا ہے, اور میں نے جو جس طرح آپ کو ریفرنس دیا مینیفیسٹو کا اپنے, اور ہم اپنے شیڈو بجٹ میں جو پریزنٹ کرتے رہے ہیں, اس میں تمام نکات, تمام ترتیب اور پروسیجرز ہم لکھ کر دیتے ہیں, جمع کراتے ہیں, اور جہاں پر جو فورم ہے, جو جمہوری فورم ہے, وہاں جمع کراتے ہیں ہم. الیکشن کمیشن کے دفتر میں جمع کراتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں جمع کراتے ہیں, اسپیکر اسمبلی کو جمع کراتے ہیں, پروونشل اسمبلی کے اسپیکر کو جمع کراتے ہیں, تاکہ اس کو ریویو کیا جا سکے, اس کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے. اور ڈسکشن میں کبھی کبھار آتا ہے, لیکن وہ ڈسکشن میں آنے کے بعد ردی کی ٹوکری میں جاتا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو بدقسمتی سے 90% رولنگ کلاس, جو رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان کا, اس کے مفادات کے برخلاف ہے. تو وہ کیوں کر چاہے گا؟ اس کا مطلب ہوا کہ آزادی اکثریت آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اربن پاکٹس کی آزادی اکثریت اسی وقت ہوگی. اربن پاکٹس کو تو آپ نے لگایا ہوا ہے بجلی کے بلوں میں, اربن پاکٹس کو لگایا ہوا ہے ٹیکس دینے کے چکر میں, ٹیکس ایکسپینشن کے چکر میں, ساری مصیبت, ساری برائیاں انہی کے سر پر آئے, اور وہ ایک بہت بڑا طبقہ جو پاکستان کی ویلتھ کو انجوائے کر رہا ہے, صحیح معنی میں وہ آزاد گھوم رہا ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آج بھی. ہم نے بہت بہتر اپنے انداز میں سولوشن دینے کی کوشش کی ہے. ہم نے لیگل ایکسپرٹس اور اکنامک ایکسپرٹس سے بھی کولیبریشن میں وہ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ بنا کر جمع کراتے رہے ہیں. اور آج بھی ہم نے مختلف فورم پہ کہا کہ جناب, آپ پاکستان کے پاس اللہ کی تمام نعمتیں ہیں, سب سے بڑا اریگیشن سسٹم ہے, منی ہائیڈل ڈیمز بنا سکتے تھے آپ, 50 میگا واٹ سے نیچے کے ہو سکتے تھے, لیکن آج بھی اکنامک کرائسس آ رہا ہے بجلی کی وجہ سے. آپ انفلیشن تو بڑھ گئی ہے مزید, کیونکہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہی بڑھ گئی ہے انرجی کرائسس کی وجہ سے. تو ابھی آنے والے دنوں میں اگر اس کو سنبھالا نہیں تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہت ہی زیادہ ڈیٹوریٹنگ سچویشن کی طرف جائیں گی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے, اس میں تو یہ ہے کہ الیکشن ہی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. الیکشن نہ ہو اگر ہوئے تو اس کے خدشات اور بڑھ جاتے ہیں کہ ڈی ٹریک نہ ہو جائے, جمہوریت ڈی ٹریک نہیں ہو جائے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی تو حل نکالے, کوئی قوت اگر فعال اگر ہے, اس میں مسائل ہیں تو وہ ہماری حالت کو درست کر لے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ کی جو پارٹی ہے وہ یہ اس کا موقف کیا ہے کہ اگر الیکشن ملتوی ہوئے تو آپ کیا التوا کو جو ہے قبول کر لیں گے؟ تھوڑا بہت الیکشن کے حوالے سے ہماری ایک پالیسی ہے, ہم نے بہت ہی واضح کہا ہوا ہے. ہم نے کہا ہے کہ جو ری سینسز ہوئے ہیں اور جو سینسس کے نتائج کے نتیجے میں آبادی کی ایک بڑی تعداد بڑھی ہے, اس کو آپ اس الیکشن میں شامل کریں اور اس کی ڈیلیمیٹیشن کریں, نئی حلقہ بندیاں کریں. اگر نئی حلقہ بندیوں میں بالفرض محال 1-2 ہفتے کا ٹائم لگ بھی جاتا ہے تو اس کو برداشت کریں, کیونکہ آپ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ اگر گنے بغیر الیکشن کروائیں گے تو ان کا استحصال ہوگا, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آبادی میں گنے جا چکے ہیں. 1-2 ہفتے کی بات کر رہے ہیں, یا تو فروری تک نظر نہیں آ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں بھی ہو سکتے ہیں. ان کا موقف ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہو, لیکن 90 ڈیز میں نہ ہو, جلد از جلد ہو, آئین کے مطابق ہو, آئین کی تمام جو لوازمات ہے اس کو پورا کرتے ہوئے ہو. آئین کی ضرورت یہ بھی ہے کہ اگر سینسز ہو گئے تو اس نئے سینسس کے مطابق ڈیلیمیٹیشنز ہوں, حلقہ بندیاں ہوں, میپنگ ہو, اور اس آبادی کو گننے کے بعد, ڈیلیمیٹیشن کے بعد, اس نئی حلقہ بندی کے مطابق جو ہے وہ الیکشنز کنڈکٹ کیے جائیں. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کی بات کو, لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ ٹرک کے بتی کے پیچھے ڈال دیا. لیٹس سی, دیکھیں اگر نہیں ہوتے تو اس میں کچھ مسئلے مسائل تو آئیں گے. اگر خدا نہ خاصا الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے پولیٹیکل فورسز تو ہوں گی, پرابلم میں آئیں گی, وہ بھی سڑکوں پہ بھی آئیں گی. لیٹس سی, حل کی طرف ہم جانا چاہیں اگر, میں نے تو آپ کو اپنا ابھی سولوشن بتایا کہ بھائی جب تک کہ آپ ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے,
آپ جب تک کہ جو گرے اکانومی ہے بہت بڑی آپ کی، اس گرے اکانومی کو رجسٹر نہیں کریں گے، جو فیزیبل انوائرمنٹ کریٹ نہیں کریں گے انویسٹرز کے لیے. گرے اکنامی بھی نہیں ہے، بڑا اسمگلڈ اکنامی ہے. ایک تو یہ نا کہ گرے ایریا میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، مافیا کام کر رہے ہیں. یہاں تو ڈائریکٹ 2 لاکھ میٹرک ٹن گندم چوری ہو گیا، غائب ہو گیا. ایسی صورتحال میں، بدترین صورتحال میں آپ کی پارٹی کے کیا آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا پرائرٹیز آپ کی ہونی چاہیے، آپ کی ضرورت اگر قوم محسوس کرتی ہے تو اس معیار پہ پورا کرنے کے لیے آپ کیا چاہیں گے؟ صرف میرٹ پہ بھرتیاں ہو، پیسے دے کر جو بھرتی ہوگا نا تو یہی کام کرے گا. کسی منسٹر کا غلام ہوگا یا کسی افسر کا جس کو پیسے دیے اس کی تابعداری کرے گا، یا کسی مافیا کا سرگنا بنے گا، یا اپنے پیسے پورے کرے گا. میرٹ کا قتل ہوگا. ایک پارٹی یہ بتا دیں کہ یہ جو اتنا جو کیوس پیدا ہوا ہے کون سی پارٹی ہے آپ کی پارٹی سمیت جس پہ یہ الزام نہیں ہے کہ آپ نے میرٹ کا بھی قتل کیا، آپ نے جو ہے چین سے رہنے نہیں دیا. پرانی بات کر رہا ہوں میں. اب جو ہے آپ کو یہ موقع ملا ہے تو اب یہ سارے الزامات کے ساتھ آپ کس کلیئرٹی کے ساتھ آپ الیکشن میں اتر سکتے ہیں یا اترنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا تو جو روز اول سے موقف تھا کہ پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے. 98% جو ڈپرائیوڈ پاکستانی ہے ان کو ڈیولوشن کی طرف لے کر جانا ہے. اختیارات سب کے لیے ہونے چاہیے. ٹیکس نیٹ ایکسپینشن، ایگریکلچرل ریفارمیشن، لینڈ ریفارمیشن، اکنامک ریفارمیشن کی ضرورت ہے. بہت ہی واضح ہے. اور ہمیں اس بنیاد کے اوپر اگر کوئی ٹوٹا جائے، الزام لگا جائے، ہمیں الزام قبول ہے بھائی. اگر میری اس بات پر میرے اوپر 2 مرتبہ 4 مرتبہ اور الزام لگ جائے قبول ہے، لیکن ہم تو پریکٹیکلی کر کے بتا رہے ہیں. ہاشمی صاحب، جو آپ نے قائد اعظم کی جو باتیں تھیں، جو انہوں نے ہمیں نظریہ دیا، اس کے بارے میں کون سی پارٹی ہے جو یہ کلیم نہیں کرتی کہ قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہیے؟ نہ آپ اس میں کامیاب ہوئے نہ دوسرے لوگ کامیاب ہوئے. بول تو سکتا ہے نا، بولنے کے پیسے لگ رہے ہیں. کوئی ایک پارٹی بول دے کہ ہاں ایگریکلچرل ٹیکسز لگنے چاہیے. کون بولتا ہے؟ کس نے بولا؟ پاکستان کا سولوشن یہ نہیں ہے کیا؟ کون یہ بولتا ہے کہ بھائی ہمارے یونیورسٹی میں ہمارے علاقے کا یہ آدمی ہوگا؟ کراچی کے کسی ادارے میں کوئی بھی پاکستان بھر سے آگے بھرتی ہو سکتا ہے. کراچی کا نوجوان دوسری جگہ بھرتی نہیں ہو سکا. مجھے بتائیں ذرا، کراچی کا کوئی نوجوان خاص طور پر اردو بولنے والا کسی اور صوبے میں، کسی اور شہر میں سرکاری نوکری تو دور کی بات ایک پتھارے میں لگا سکتا ہے، لیکن کراچی میں سب کریں گے. کون بولنے والا ہے کہ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگنے چاہیے؟ ہم بول رہے ہیں نا بھائی، ہم بول رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں اس کے اوپر، ہم پٹنا راضی کرتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے جو ہے نا ترجمانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر یہ باتیں کوئی ایسا اور بھی ہو سکتا ہے جو مظلوم ہو، جو آپ کے، میں تو پہلے اپنی قوم کی بات کروں گا نا بھائی. جی، میں پہلے اپنی قوم کی بات کروں گا. کراچی میں جو دیکھ رہا ہوں، کراچی میں الگ الگ کلچر ضرور ہو چکا ہے. کراچی میں تمام مکتب فکر کے، زبان کے، لسان کے لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا کہ میں وہ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، متروکہ سندھ، آدھا سے زیادہ سندھ متروکہ سندھ سے نکال باہر کیا ہوا ہے. لوگ کاشتکاری نہیں کر پاتے. آدھے لوگ تو یہاں پر کاشتکاری کرتے تھے نا، کیوں زمینوں پہ کاشتکاری نہیں کر پا رہے اردو بولنے والے 75 سالوں سے؟ یا اس کے بعد جو بنگلہ دیش پاکستان کا سانحہ ہے اس کے بعد سے کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس پہ کوئی نہیں بولتا، کیونکہ سب کو اپنی دکانداری چلانی ہے. ہم بولتے ہیں تو ہم پٹتے ہیں، اور ہم بولتے رہیں گے اس بات کے اوپر. مانین، بڑی گرما گرم باتیں ہو رہی ہیں. یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد سوالات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد ریحان ہاشمی صاحب موجود ہیں، ایم کیو ایم کے سینئر لیڈر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں آپ، اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے طور پر بھی آپ قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کی ترجمانی کی ہے. یہاں آپ کی طرف میں آتا ہوں. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ ساری چیزوں کا ایک ایسا کیوس آپ نے پکچر کیا ہے کہ جس سے ہمیں نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی ایسی قدرت کی طرف سے کوئی ایسی مدد ہو جائے، ایسا راستہ نکل آئے جو یہ اس صورتحال سے ہمیں نکال سکے؟
اب ہمارے اتنے سارے مافیاز ہیں, ہمیں تعلیم کا مواقع نہیں ہے, ہماری صحت ہم سے چھین لی گئی ہے, بہت ہم سے ٹیکسز لگا دی گئے. ایک کینسر کی دوائی ہے اور اس کی قیمت 8.5 لاکھ اناؤنسلی اعلان کیا گیا ہے سرکاری طور پر کہ 8.5 لاکھ تو اس کے علاج کے لیے وہ دوائی چاہیے. اب وہ جینا چاہے گا یا دوائی لے کے جو ہے وہ جینے کی خواہش کرے گا یا مرنے کے لیے تیار ہوگا, یہ صورتحال ہے. اب ایسے ہیومن بینگلی, اور جو اب سیاسی جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا تو کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسائل پر بات کریں. ہماری کراچی کے لوگوں کی تعلیمی حالت بھی بہت خراب ہے, اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی نے بھی جو ہے نا ان کو تعلیم سے دور کرنے میں پچھلے دور میں بہت کردار ادا کیا ہے. آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم جو تھی جب فارم کی گئی تو شاید واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ اسٹوڈنٹس نے بنائی, اور اسٹوڈنٹس میں بھی ان اسٹوڈنٹس نے جو کہ MBBS کے اسٹوڈنٹس تھے. اور آج بھی MBBS میں داخلہ لینے والا کوئی لڑکا کھلنڈرا نہیں ہوتا ہے, بڑا پڑھاکو جینوئنلی پڑھنے لکھنے والے لڑکے ہوتے ہیں, داخلہ بھی نہیں ملتا. لیکن آپ MBBS میں داخلہ, آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس طرف آ رہا ہوں. لفنگوں نے نہیں بنائی تھی ایم کیو ایم. ایم کیو ایم واز اسٹیبلشڈ, ایم کیو ایم واز کنسیوڈ بائی ویری انٹلیکچوئل جینوئن پیپل. ڈاکٹر فاروق ستار, ڈاکٹر ارشد البا, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اینڈ سو آن, بہت بڑی لسٹ ہے. تو یہ پارٹی پڑھائی کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ ضرور میں مانتا ہوں آپ کی بات, یہ ضرور مانتا ہوں آپ کی بات, غلطیاں ہوئی ہوں گی, کرنا چاہیے. مسٹیکس کی وجہ سے جو بھگتنا پڑا وہ بھی آپ کے سامنے. اور وہ لوگ جو ایم کیو ایم کے نام پر بدماشی غنڈہ گردی کیا کرتے تھے وہ آج نہیں ہے, آج نہیں ہے ایم کیو ایم میں, کیونکہ وہ تو مفاد پرست ایک ایلیمنٹ آتا ہے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں آتا ہے. ایم کیو ایم بہت پاور میں تھی تو ایم کیو ایم کے اندر بھی آئے اس طرح کے لوگ, شیلٹر میں آنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن جتنا تطہیر ایم کیو ایم نے کیا ہے وہ شاید ہی کسی پولیٹیکل پارٹی نے کیا ہو اعلانیہ ڈس اون کرنے کے حوالے سے. ہاں تعلیم کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو جناب پھر اگین وہی بات آ جاتی ہے. ابھی جو کراچی کی تمام انسٹیٹیوشنز ہیں, ہم نے کراچی میں یونیورسٹی یا اربن سندھ میں یونیورسٹی بنانے کی جب بات کی اس کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوا. ہمارے ایک نقطہ یونیورسٹی کے قیام کا بھی ہے جو ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ اعلان کیا تھا, اور یونیورسٹی کا قیام بھی ہماری ایک نقطے میں شامل تھا جو تقریباً مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. دوسری چیز یہ میں آخری چیز عرض کر دوں کہ تعلیم کے حوالے سے ہم ایم کیو ایم کے نامزد گورنر, ان کی ذمہ داری نہیں ہے, 18ویں ترمیم کی روح سے صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن 5.5 لاکھ نوجوانوں کا بغیر کسی بنیاد پر کہ زبان تمہاری زبان کون سی ہے, تم کس قوم سے ہو, کس نسل سے ہو, کس مذہب سے ہو, ٹیسٹ بھی ہوئے, اور ان میں سے تقریباً 1 لاکھ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو فری آف کاسٹ وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹریننگ پروگرام فراہم کیے جا رہے ہیں. یہ اس کا کام نہیں ہے, لیکن ایم کیو ایم کا ہی تو ویژن ہے وہ بنیادی طور پر کہ ایم کیو ایم دوسرے کے لوگوں کو سیلف کراچی کے لوگ دوسرے بھی ایسے ہیں, سیاسی قوتیں ہیں جو کراچی کو پڑھا لکھنا دیکھنا چاہتی ہیں, اور وہ جدوجہد بھی کر رہی ہیں اور ریکارڈ پہ کچھ باتیں بھی ہیں, تو ان کا ہم حوالہ تو نہیں دیں گے. بالکل ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر میرا مخالف بھی کوئی اچھی چیز کر رہا ہے تو میرا فرض بنتا ہے تو کہ اس کو اس کی پذیرائی کروں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. مل کر جو آپ بہتر کریں گے وہ ریفلیکٹ ہوگا. دوسری ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے یونیورسٹی کی جب بات کی تو کچھ ایسی بھی قوتیں تھیں, پولیٹیکل فورسز, جو یہ کہتی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا وزیر یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری لاشوں سے گزر کے یونیورسٹی کا قیام ہوگا. یہ ریکارڈ پہ موجود ہے چیزیں, لیکن لیٹس بی آپٹمسٹک. پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہی ہوئے نا, جی 76 ایئرز. آج کا امریکہ 200 سال کے بعد بنا ہے, تو ہم ایوالو کر رہے ہیں نا, ہم ارتقائی منازل طے کر رہے ہیں, ہمیں ناامیدی کی کیفیت میں نہیں جانا. بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ نکل نہیں سکتے, 76 سال گزر چکے ہیں, ٹھیک ہے. ایوالو کی ایک تعریف یہ ہے کہ تدریجی عمل سے گزرتے ہوئے, ارتقاء سے گزرتے ہوئے کچھ بہتری کی منزلیں حاصل کریں. وہ بہتری کی منزل بتا دیں جو آپ کہیں کہ یہ ریوالو اور ایوالو ہے. دیکھیے اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں. پاکستان بینگ اے پاکستانی, میں نا امیدی کی کیفیت تو نہیں پھیلاؤں گا نا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن آ رہے ہیں. مشرف صاحب کے دور میں جو پالیسیز امپلیمنٹ کی گئی تھی, مشرف صاحب کی آپ نے بات کی نا, میں بہت بڑا حمایتی ہوں ان پالیسیز کا کہ ڈیلیشن پروگرام, آٹومائزیشن, لوکلائزیشن, سیلف سفیشینسی کی طرف لے کر جانا,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ को रागिब करना, फिजिबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एंड सो ऑन, बहुत सारी पॉलिसीज थी। तो वो एक अच्छा दौर था। उसके बाद फिर डिटीरिएटिंग सिचुएशन, डिक्लाइन की तरफ आया। ये अप एंड डाउन आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बज़्ज़न हो जाए। मुश्किलात हैं अभी खासतौर पर मौजूदा दौर में, जबकि इलेक्ट्रिसिटी की कीमत इतनी बढ़ चुकी है, आप ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा नहीं सकें, टाइम टेकिंग है। लग रहा ये है कि कुछ कई महीने लगेंगे इसमें। आप ये नहीं कहें कि आप नहीं जा सके, आप ये कहें हम नहीं जा सके, सब मिलके, उसमें आप इंक्लूडेड। ये किसने कहा कि मैं इंक्लूडेड नहीं हूं? मैं कोई इंग्लैंड से आया हूं भाई, मैं इस शहर का हूं, इस शहर का बासी हूं। मैं आपसे मुराद है कि आपके नाज़रीन की बात कर रहा हूं ना, आप उसको अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? मैं आप अपने ऊपर ना ले, मैं कौम की बात कर रहा हूं। अगर आप कौम का हिस्सा नहीं समझते अपने आप को, तो मैं आपको बोलूं आप इस कौम का हिस्सा है। आप कराची के रेजिडेंट हैं, आप पाकिस्तानी हैं भाई, आप परेशान हो उससे। वजाहत नहीं देना चाहिए मुझे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप जब कहते हैं तो कहते हैं कि आपसे मुराद वो हुक्मरान तबका, हाँ, उसका नाम हो गया। वो आप क्यों शर्मा रहे हैं भाई? आप परेशान नहीं हो, आपको नहीं कर, आप तो अच्छे आदमी है, आप बैठकर पाकिस्तान के हल को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके आप अच्छा आदमी कह के जा रहे हैं मुझे, ठीक है, मेरा काम तो जो दुखी देना है। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ कि सारी सूरत हाल में आपने ये जो कुछ चीज़ें हैं, अब हमारे पास 3-4 मिनट है, हम उसमें ये कहना चाहते हैं कि आप बेहतरी का, आप जो है अपनी जद्दोजहद बढ़ाते हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, जो आपका मंशूर है, जिसके मुताबिक आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अभी कुछ रुकावटें भी होंगी और उसको दूर करने के लिए कुछ प्लानिंग भी होगी, और आप जो है ऑप्टिमिस्टिक भी हैं। तो वो क्या है? देखिए, हमारी पॉलिसीज तो बहुत ही वाज़ेह है ना, और उन पॉलिसीज को ही हम टो कर रहे हैं। उन्हीं पॉलिसी को हम टो करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम नाउमीद इसलिए नहीं है कि हमें अंदाज़ा इस बात का कि जहद मुसलसल को जारी रखना है। उसकी वजह यह है कि जब 1946 के इलेक्शंस होने को जा रहे थे, तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद की सिचुएशन और उसके बाद से लेकर तवातुर के साथ मुख्तलिफ मराइल, 90 साल के बाद 1946 के इलेक्शन हुए, लेकिन कौम दर कौम, पुश्त दर पुश्त, 4-5 पुश्तों ने उसी पॉलिसी को टो किया। तो आपको अगर चीजों को बेहतरी की तरफ जाना है लेकर, तो ये तो पैदल का तमाम सीना चीजें आगे बढ़ानी पड़ेंगी आपको। आपसे मुराद के कौम को, हम सबको नहीं, आपसे मुराद आप नहीं है, आप कौमी की हैसियत से, लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप दूसरी पार्टियों को तो एड्रेस कर रहे हैं और एक्सक्लूड कर रहे हैं अपनी पार्टी को। क्योंकि हमने खराबी में आपको कैसे एक्सक्लूड दिया आपको कि हम रिकॉर्ड पर चीजें, हम तमाम चीजें मैनिफेस्टो में जमा करते हैं, या तो वही बात जो पाकिस्तान को बनाने की बात है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करके दिखाएं। क्यों नहीं कर रही? क्यों चुप है वो? क्योंकि वो उसका हिस्सा है, इस लूट मार का हिस्सा है अक्सर लोग, उनके तमाम पॉलिटिकल एलीट। मैं तो भाई वो तमाम चीजें हमारे एमकेएम के लोग तो वो सहरे होते हैं जो एक आम आदमी सहरा होता है। मुझको जरा बताएं, दीगर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को उनके पीए को फोन नहीं कर सकता आम आदमी। आपके तो दस्तरस में है, एमकेएम के लोग दस्तरस में रहते हैं, ये फर्क है। चलें, ये हमारी बहुत सारी बातें हुई। मोहम्मद रेहान हाशमी साहब ने बड़ी खुल के बात की, आउट स्पोकन बातें की हैं, जो इनके हुदूद क़यूद में से उससे भी खुल के बात उन्होंने की है, उससे निकल कर बात की है, बड़ी अहम है। खुदा करें कि एमकेएम का जो किरदार, जो उम्मीद लगाई जा सकती है, इनके लोग लगाते हैं, कराची वाले भी लगाते होंगे और दूसरी जमातें भी यही काम कर रही हैं, उसको भी एक्सेप्ट आप कर रहे हैं, तो ये सिलसिला जारी रहे। अगर अर्बन एरिया तरक्की करता है तो इसका मतलब है पूरा मुल्क तरक्की करता। ये रेवेन्यू जनरेटर है, इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जो बिल्कुल 100% जो है वो तर्जुमानी करती है कि हम बहुत बड़े क्यास से गुजर रहे हैं और हमारी तबाही साफ नज़र आ रही है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हार रही। कह रहे हैं कि हम जद्दोजहद करते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे, और इससे उम्मीद की जा सकती है कि अगर सियासी जमातें इतनी इखलास के साथ जद्दोजहद करती रहें तो शायद कोई बेहतरी आ जाए। अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को अपने मेहमान मोहम्मद रेहान हाशमी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। फिर अभी इलेक्शन का मौसम है, हमें सियासतदानों की तो बड़ी नीडें है इस वक्त। हम ज़रूर मदद करेंगे आपको, और फिर आपसे इस तरह की बातें हम करते रहेंगे ताकि जो गर्मा गर्मी जो है इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में को इस्टेब्लिश करने में, स्ट्रॉन्ग करने में बड़ी मदद करते हैं। हम आपके मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाएं।